सलात पढ़िए बाबा जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुदरिकिल हारिबीना वल मुनाफिकीन बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन खालिक़े मन फिस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला महबूबे रब्बिल अनाम व हामिले वही वल कलाम सैयदना व मौलाना व बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व युत्ताहिरहुम तत्हीरा। फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। देखिए मदीर में यहाँ कहना नहीं पड़ता, कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ ये जुमला नहीं कहना पड़ता कि तवज्जो रखिएगा या आप बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़िए, मगर मैं फिर भी बताता चलूँ और मैं अक्सर ये जुमला कहता रहता हूँ, मगर काफ़ी अरसे से मैंने मदीर में ये जुमला नहीं कहा है। मैं दोहरा देता हूँ कि जिस तरह मासूम ने फरमाया, अगर हम अपने चाहने वालों को फर्श अज़ा पे बैठने का सवाब बता दें तो वो तमाम काम छोड़ के सिर्फ फर्श अज़ा पे बैठे रहें। मैं जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ। इसी तरह मासूम ने फरमाया, अगर हम अपने चाहने वालों को दुरूद पढ़ने की फजीलत सुना दें तो वो तमाम काम छोड़ के सिर्फ आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते रहें। तो आप सब मुझे बेहतर जानते हैं, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है कि बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ने से क्या होता है, दिलों से कीन और निफाक दोनों दूर हो जाता है। इंसान के तमाम अगले और पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और इंसान दौलतमंद हो जाता है। तो अक्सर मैं इसमें जुमला कहता हूँ कि दौलतमंद वो नहीं होता कि जिसके पास पैसे हों, दौलतमंद वो होता है जिसके पास ये मोहब्बत करने वाले रिश्ते मौजूद हों। तो आप उसी तरह सुनिए कि जिस तरह सुनने का हक है और दुरूद पढ़ने का हक है, नारा लगाने का हक है। मुसलसल करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। और दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। आ गया जो मैंने जाफर तैयार में 25 रजब को पढ़ा था, मेरे जहन में आ गया, आपके हवाले करूं कि अल्लाह किसी के साथ भी शरीक नहीं है, मगर अल्लाह 3 चीज़ों में शरीक होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? परवरदिगार ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ए रसूल कह दो इनसे कि तुम्हारी गवाही के लिए 2 लोग हैं, या तो अल्लाह है या अली है। अल्लाह अली के साथ रिसालत की गवाही में शरीक है। दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी अल्लाह जो है वो दुरूद पढ़ने में शरीक है। तो फिर जुमला कहने की इजाज़त दे, दुरूद का दूसरा नाम तवल्ला है। दुरूद
موت کا دوسرا نام تولا ہے. تیسری چیز یہ ہے, اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے کہا آؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنے نفس کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لائیں گے, اور مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. لعنت کا دوسرا نام تورا ہے, درود کا دوسرا نام تولا ہے. تو جملہ کہنے کی اجازت دے, اللہ آل محمد کے ساتھ تین چیزوں میں شریک ہے, یا تو علی کے ساتھ رسالت کی گواہی میں شریک ہے, یا آل محمد کے فضائل پڑھنے میں شریک ہے, یا آل محمد کے دشمنوں پہ تبرہ کرنے میں شریک ہے. ہجری کی آج 2 محرم ہے, اور آپ حضرات اس اشرے کی دوسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں علی کی کہانی ذوالفقار کی زبانی کے موضوع پر. کل تقریر یہاں ختم ہوئی تھی کہ علی واحد وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. رسول نے کہا آج جس نے میری مدد کی میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں گا. عربوں نے یہ لفظ خلیفہ پہلی بار سنا تھا, عربوں نے یہ لفظ خلیفہ پہلی بار سنا تھا. اب جب عمر بن عبد ود آیا سب کانپ رہے تھے, سب کانپ رہے تھے. رسول نے کہا ہے کوئی جانے والا, سب خاموش. پھر کہا ہے کوئی جانے والا, سب خاموش. پھر کہا ہے کوئی جانے والا, سب خاموش. اتنے میں رسول نے کہا آج جس نے عمر بن عبد ود کو قتل کیا وہ آج میرا خلیفہ کہلائے گا. پہلے باہر والوں نے اعلان نہیں سنا تھا, گھر والوں نے سنا تھا. اب رسول نے باہر والوں کو بھی بتا دیا کہ علی ہی میرا خلیفہ ہے. تو عربوں نے یہ لفظ نوٹ کر لیا کہ خلیفہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے, مگر کہتے ہیں جیسے ہی غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, عربوں کو لگا کہ خلافت کا اعلان ہو گیا, مگر یہ سمجھانے کا پھیر تھا کیونکہ اعلان خلافت کا نہیں ہوا تھا, مولا کا اعلان ہوا تھا. کیونکہ علی خلیفہ تو 12 برس کی عمر میں ہی بن چکے تھے. علی خلیفہ 12 برس کی عمر میں ہی بن چکے تھے. کل یہاں تقریر ہوگی تھی کہ آپ علی کی سیرت میں کیا پڑھیں گے, میدان جنگ میں کیا کیا ہوا ہے. میدان جنگ میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, میدان جنگ میں ذوالفقار نازل ہوئی ہے, میدان جنگ میں قرآن نازل ہوا ہے. ہر کام تو میدان جنگ میں ہو رہا ہے. نہ علی نے کوئی خطبہ دیا, نہ علی نے کوئی علمی مسئلہ بتایا, نہ علی نے کچھ کیا. علی تو ابھی صرف تلوار نکالیں گے, اور علی کے ابھی کھیل کے دن ہیں. اور کل میں نے جملہ کہا تھا کہ بچوں کا کھیل یہ ہوتا ہے, خاص توجہ, بچوں کا کھیل یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. اور آپ نے سنا کہ علی کا نشانہ ایسا تھا کہ جہاں نشانہ لیتے تھے وہی نشانہ مارتے تھے. میں دوہرا دیتا ہوں جملہ, کل محاورہ پڑھا تھا مارے گھٹنا ڈھونڈے آنکھ. ان کے نشان میں کیا بات ہو. علی کا نشانہ ایسا تھا کہ جہاں کا نشانہ لیا ہے وہیں جا کے پتھر مارا جائے گا. جہاں کا نشانہ ہے وہیں ماریں گے. سر کا نشانہ ہے سر پہ ماریں گے, آنکھ کا نشانہ ہے آنکھ پہ ماریں گے. تو نہ جانے دنیا ہم سے کیوں خفا ہو جاتی ہے, نہ جانے آپ جملہ کیسے سنیں گے. ہم بھی تو سنت علی پہ عمل ہی کر رہے ہیں, ہم بھی فضائل علی کے انبار کا نشانہ مقصر کے کلیجے پہ مارتے ہیں. مقصر کے کلیجے پہ مارتے ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ مقصر کے کلیجے پہ نشانہ لگ بھی جاتا ہے, مقصر کے کلیجے پہ نشانہ لگ بھی جاتا ہے. تو علی کے مقابل جو بھی آتا تھا, دیکھیے اصول مرکز علی ہے میدان جنگ کے. اگر آپ علی کو مائنس کر دیں تو میدان جنگ نہیں رہے گا. علی نے سارے مرکز بنائے ہیں, سارے اصول علی نے بنائے ہیں. علی نے اصول یہ بنایا کہ علی کبھی بھی خود سے پہلے تلوار نہیں چلائیں گے. اگر خود سے تلوار چلاتے تو ظالم کہلایا جاتا. دیکھیے آپ علی کی حکمت کو سمجھے کہ علی نے خود سے کبھی بھی تلوار نہیں چلائی. پہلے کہا تمہیں موقع دیا, پہلا حملہ کرو, پہلا حملہ کیا. اور اگر کوئی بزدل آ جاتا تو علی اس پہ تلوار نہیں چلاتے, علی جانے دیتے اس کو. کیوں؟ ورنہ تاریخ لکھتی ارے علی بزدلوں سے لڑے تھے, کون سے شجاع تھے, بزدلوں سے لڑ چکے تھے. مگر علی نے بزدلوں کو جانے دیا تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے کہ علی بزدلوں سے لڑے تھے. اب جو یہ سوال ہوتا ہے کہ بعد رسول علی نے تلوار کیوں نہیں چلائی, ارے اب علی کس پہ تلوار چلاتے؟ بعد نبی کو سورما ہوتا تو علی تلوار چلاتے. اب
اب کیا دیکھیے، اب جملہ کوئی برا نہ مان جائے، کیا احد سے بھاگنے والوں کے سامنے علی تلوار چلاتے؟ کیا بدر میں نہ جانے والوں کے سامنے علی تلوار چلاتے؟ علی تو تلوار اس کے سامنے چلائیں گے کہ جو بہادر ہوگا، جو شجاع ہوگا. اور علی کی تلوار ایسی کہ مالک نے کہا مولا میں نے اتنے قتل کیے، مولا میں نے اتنے قتل کیے. کہا تم سب کی تلوار گاجر مولی کی طرح چلتی ہے، علی کی تلوار شجرہ دیکھ کے چلتی ہے. اگر ایک بھی شجرے میں غلام آ جائے یا مومن آ جائے تو علی اسے چھوڑ دیتا ہے. یعنی جو علی 7 پشتوں کو ایک غلام کے لیے، ایک مومن کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، وہ علی اپنے حسین کے ماتم داروں کو نہیں بچوا سکتے کیا؟ وہ علی اپنے حسین کے ماتم داروں کو نہیں بخشوا سکتے. تو علی کا دیکھیے اصول یہ تھا، علی نے اصول سیٹ کیے. تلوار نکالیں گے، پہلا ہمار تم کرو، پہلا حملہ تم کرو، رجس پڑھو، پھر میں رجس پڑھوں گا. پھر علی نے رجس پڑھا. تو کہنا یہ ہے کہ علی جب میدان میں آتے تھے تو جوش میں نہیں آتے تھے، ہوش میں آتے تھے. علی جوش میں نہیں آتے تھے، ہوش میں آتے تھے. کہتے ہیں کہ علی جب میدان میں آتے تھے تو تلوار نکالتے تھے. مولا سے پوچھا مولا بڑے سے بڑا پہلوان بہادر آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کی تلوار سے مار دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ علی نے کہا ظرف ہے سننے کا. کہا مولا ظرف ہے. کہا سن، کوئی بھی بڑے سے بڑا پہلوان بہادر سورما جب بھی علی کے مقابل آیا تو علی صرف اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا. جیسے ہی علی ایک نگاہ ڈالتا تھا اندر سے اس کا وجود چیخ کر کہتا تھا جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا، جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا. تو یہ علی نے اصول سیٹ کیے ہیں. اور اگر کوئی اور سورما یا بہادر ہوتا تو تاریخ لکھ دیتی کہ چلیے علی جیسا نہیں تھا، ہاں مگر 19-20 کا فرق تھا. تاریخ یہ بھی نہ لکھ سکی کہ 19-20 کا فرق تھا علی کی شجاعت میں اور کسی کی شجاعت میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر علی سے بڑا شجاع کائنات میں کوئی اور ہوتا تو سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ نشان حیدر نہ ہوتا. جملہ آسانی سے کہا، آپ نے جملہ آسانی سے سن لیا. سب سے بڑا ایوارڈ جو ہے وہ نشان حیدر نہ ہوتا. نشان اسی کا ہوتا ہے جو اپنے میدان میں نشان چھوڑ جاتا ہے. بے نشانوں کے نشان نہیں ہوتے. نہ جانے آپ کیسے سنیں گے. بے نشانوں کے نشان نہیں ہوتے. نہ ان کی حکومتوں کے نشان ہوتے ہیں، نہ ان کی اولادوں کے نشان ہوتے ہیں، نہ ان کے وجود کے نشان ہوتے ہیں، نہ ان کی بادشاہت کے نشان ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے نام و نشان ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کے نام و نشان ہوتے ہیں. علی نے میدان جنگ کو اپنے قلم سے لکھا ہے. صرف تلوار نہیں چلائی بلکہ قلم بھی چلایا ہے. یہ کوئی شاعرانہ جملہ نہیں ہے کہ علی نے تلوار نہیں چلائی قلم چلایا ہے. علی نے تلوار سے پوری تاریخ لکھی ہے اسلام کی. عمر بن عبدالعزیز جو علی نے قتل کیا، یہ 5 محرم یا 4 محرم کو خندق پڑی جائے گی، اس میں تفصیل عرض کروں گا. کہتے ہیں جیسے ہی علی نے قتل کیا، اب دستور یہ تھا، مجھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دستور یہ تھا کہ وہاں عرب والے جو ہیں اگر کسی کی زرہ بہت قیمتی ہو تو اس کی زرہ اتار دیتے تھے. ایک مرتبہ لوگ گئے اور کہا یا علی اتنی قیمتی زرہ ہے، یہ زرہ جو ہے ہم لے چلتے ہیں، اس کو بیچ دیں گے. جملہ سنیے علی کا. علی نے کہا سنو، علی مردوں کا مال نہیں کھاتا ہے. علی مردوں کا مال نہیں کھاتا ہے. نہیں، جملہ تو اب ہے. جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی علی مردوں کا مال نہیں کھاتا ہے، فوراً سے وہاں سے عمر بن عبدالعزیز کے لشکر کے سامنے سے آواز آئی کہ 1000 دینار لے لیجئے اور ہمیں عمر بن عبدالعزیز کی لاش دے دیجیے. علی نے کہا سن، علی لاشوں کا کاروبار بھی نہیں کرتا ہے. علی لاشوں کا کاروبار بھی نہیں کرتا ہے. آپ کہیں گے آپ پڑھے جا رہے ہیں، ہم جوش خلافت میں آپ کو جملے سنے جا رہے ہیں، آپ کا موضوع ہے علی کی کہانی، ذوالفقار کی زبانی. ذوالفقار کہاں ہے؟ بدر میں تو ذوالفقار نہیں ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ آج آپ بدر پڑھیں گے. جب رسول اللہ معراج پہ پہنچے تو جبریل نے ایک شیب دیا. رسول نے کتاب کا نام ہے جماعت الثاقبہ، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں. کہتے ہیں اور کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کو حوالہ دیکھ رہا ہوں مجلس کے بعد مجھ سے دیکھ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کو جبریل نے سیب دیا. رسول نے آدھا سیب کھایا. جیسے ہی آدھا سیب کھایا، رسول کے صدف عفت میں فاطمہ زہرا کا نور منتقل ہوا. جیسے ہی زمین پہ آئے، فوراً سے خدیجہ کے صفت عفت میں نور منتقل ہوا اور ظہور فاطمہ ہوا. جملہ میں نے آپ کے حوالے یہ نہیں کرنا، مگر ایک جملہ ذہن میں آ گیا. رسول نے کہا جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھ لوں، میں جا کے اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھ لیتا تھا.
मगर मुझे जुमला अब ये कहना है, आधा सेब तो खा लिया, आधा सेब किधर गया, आधा सेब इधर गया कि जैसे ही आधा सेब रसूल ने खाया, पुकार के रसूल ने कहा ये लो आधा सेब खा लिया। अब जिब्रील के हाथ में वो सेब था। मौला से पूछा, मासूम से पूछा, मौला ये बताइए जो सेब रसूल ने मेराज में खाया था, उस आधे सेब से तो फातिमा का नूर खल्क हुआ, आधे सेब से क्या हुआ? मुस्कुरा कर इमाम ने कहा आधे सेब से अली की जुल्फ़िकार खल्क हुई थी। जुल्फ़िकार खल्क हुई थी। तो जुल्फ़िकार पहले से मौजूद है ना, अभी जुल्फ़िकार देख रही है बद्र की लड़ाई आएगी। अली का खुतबा एहतजाज शूरा के मकाम पे 64 फजीलत अली ने गिनवाई। क्या तुम में से कोई है कि जिसको बद्र के रोज 3000 मलाइका ने सलाम किया हो? क्या तुम में से कोई है कि जिसके बच्चे रसूल की पुष्ट पे आके बैठे हों? क्या तुम में से कोई है कि जो रसूल के दोष पे सवार हुआ हो? 63 फजीलत एक तरफ, अली की एक फजीलत एक तरफ। अली ने ललकार कर सुनो, क्या तुम में से कोई है कि जिस पर मलकुल मौत का कोई इख्तियार ना हो? मैंने आपने बहुत आसानी सुना, क्या तुम में से कोई है कि जिस पर मलकुल मौत का कोई इख्तियार ना हो? तो ये तो अली का इख्तियार है। अली ने कहा क्या तुम में से कोई है कि जिसको बद्र के रोज 3000 मलाइका ने सलाम किया हो? देखिए अब जाहिर है कि गोशे जहर में आ रहे होते हैं। मैंने तो आपके सामने आयत पढ़ी, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला। वो आयत ही है कि अल्लाह ने कहा हमने जिस तरह फिरौन के पास एक नबी भेजा था, इसी तरह तुम्हारे पास एक नबी भेजा है, इसी तरह तुम्हारे पास एक नबी भेजा है, और वो नबी तुम सब पे गवाह है। यानी नबी तुम सब पे गवाह है, उम्मत पे भी गवाह है। अस्माए रसूल किताब का नाम है। रसूल ने कहा था कि हकीकतन मैं आदम का बाप हूँ और ज़ाहिरन मैं आदम का बेटा हूँ। यानी आपने बहुत आसानी सुना, रसूल ने क्या जुमला कहा? मैं ज़ाहिरन आदम का बेटा हूँ, हकीकतन आदम का बाप हूँ। तो आगे कहा कैसे या रसूलल्लाह? का इसलिए कि अगर मैं ना होता तो आदम ना होता, अगर मैं ना होता तो आदम ना होता। तो ये रसूल को अल्लाह ने भेजा, जैसे ही भेजा अली को भी भेजा। अली रसूल को भेजा तो जिस तरह अल्लाह ने कहा, और बुरे मुझसे बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ने रसूल को ही ऑफर दी थी कि जिस तरह सुलेमान की बादशाहत थी, हुकूमत थी, अगर तुम वो बादशाहत चाहते हो, वो सल्तनत चाहते हो, हम तुम्हें वो सल्तनत दे देंगे। पुकार के रसूल ने कहा परवरदिगार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक वजीर चाहिए, मुझे एक वजीर चाहिए, तना एक वजीर चाहिए, और वो वजीर थे अली। कहते हैं जैसे ही बद्र का मैदान आया, बद्र कुएं का नाम था, बद्र कुएं का नाम था। अली बद्र के कुएं में पहुंचे, रसूल ने कहा है कोई जो बद्र के कुएं से पानी लेकर आए? सब खामोश थे। तना अली आगे बढ़े, वो कहा या रसूलल्लाह मैं बद्र के कुएं से पानी लेकर आऊँगा। जैसे ही अली बद्र के कुएं में पहुंचे, अब अली खुद बयान करते हैं कि उस कुएं में पत्थर निकले हुए थे, मेरा पहलू भी जख्मी होता जाता था और मेरी कमर भी जख्मी होती जाती थी। जैसे ही मैंने कुएं में पानी भरा, कुएं से पानी भरा, अब जो मैं जैसे ही ऊपर आया, आपके जहनों में जुमला है, अली ने कहा क्या तुम में से कोई है कि जिसको बद्र के रोज 3000 मलाइका ने सलाम किया हो? आपके जहनों में अली कहते हैं जैसे ही मैं बद्र के कुएं से ऊपर आया, किताब का नाम है मदीनतुल माजिज़, लिखने वाले अल्लामा हाशिम बहरानी कहते हैं जैसे ही अली बद्र के कुएं से ऊपर आए, अली ने कहा एक तेज हवा का झोंका आया, और उस तेज हवा के झोंके ने पुकार के कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। यहाँ तक कि दूसरा हवा का झोंका आया, दूसरे में भी यही आवाज आई अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। एक मर्तबा रसूल को बताया, रसूल ने कहा अली जानते हो जब पहली हवा आई तो मीकाईल 1500 फरिश्ते लेकर तुम्हें सलाम करने आए थे, जब दूसरी हवा आई तो जिब्रील 1500 फरिश्ते लेकर आए थे। तो जिब्रील 1500 फरिश्ते लेकर आए थे। पहुंचे अली, सब बद्र के मैदान में आए। देखिए अली का खुतबा है नहजुल बलागा में। अली ने कहा अभी तो मैं 24 बरस का था, अभी तो मैं बच्चा था, मगर ना जाने इस बचपने में, इस जवानी में, ना जाने अली ने कितने सूरमाओं के कलेजों को चीरा है, ना जाने कितने सूरमाओं के कलेजों को चीरा है। तो कहते हैं माज, मऊज और औफ, तीन भाई थे, अंसार थे, मददगार भी थे। रसूल के पास आए, या रसूलल्लाह हम जाए मैदान जंग में? देखिए इससे ये बात साबित हो गई कि रसूल ने कभी भी किसी को मैदान जंग में जाने से इनकार नहीं किया या किसी को रोका है। हाँ वो अलग बात है कि आप कोई जाना ही ना चाहता हो, आप बहुत आसानी सुना, आप शायद थक गए हैं। वो अलग बात है कि आप कोई जाना ही ना चाहता हो।
माज माउज ऑफ तीनों को भेजकर रसूल ने साबित कर दिया कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो चला जाए। अब अगर कोई जाना ही नहीं चाहता तो वो कैसे जाएगा? अगर कोई जाना ही नहीं चाहता तो वो कैसे जाएगा? कहते हैं जैसे ही तीनों पहुंचे, एक मरतबा पहुंचे, वहां आवाज आ रही थी, हम नजमुस शहर की बेटियां, हम सितारों की बेटियां हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। यानी मानना पड़ेगा हर दौर में अली से लड़ने सितारों की बेटियां जरूर आई हैं। यानी आप शायद थक चुके हैं, अली से हर दौर में लड़ने सितारों की बेटियां जरूर आई है। कहते हैं कि जैसे ही माज मऊज और औफ सामने आए, जुल्फिकार अभी अली के पास नहीं है, जुल्फिकार आज से ये मंजर देख रही है। यानी कहना पड़ेगा जुल्फिकार अभी नयाम में है, जुल्फिकार अभी नयाम में, अभी वो बेचैन है, वो मचल रही है, कब मैं अली के हाथ लगूंगी और काफिरों की गर्दन उड़ाऊंगी। तो फिर जुमला कहने की इजाजत देना, अभी बदर की लड़ाई में जुल्फिकार अर्श पे नयाम में है और मचल रही है कि कब मैं अली के हाथ में आऊंगी और कब मैं अली के हाथ में आकर काफिरों की गर्दनों को उड़ाऊंगी। तो फिर जुमला कहने दे, अभी भी नयाम अर्श पे मचल रही है कि कब मैं मेहदी के हाथ में आऊंगी और मेहदी के हाथ में आते ही मुकश्शरों की गर्दनों को उड़ाऊंगी। जुल्फिकार अभी मचल रही है। कहते हैं जैसे ही माज मऊज और औफ पहुंचे, अब जैसे ही माज मऊज और औफ आए, सामने आए वलीद, उतबा, शैबा, ये तीनों आए। चलिए मैंने सुना रोक दिया। रसूल ने कहा मुझे रसूल मानो। सबने कहा जब मानेंगे कि जब आप इस चांद के 2 टुकड़े कर देंगे। कहा मैं जानता हूँ, ये है रसूल का इल्म है, मैं जानता हूँ, मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा, फिर भी तुम मुझे रसूल नहीं मानोगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं तुम लोगों की लाश बद्र के गड्ढे में देख रहा हूँ। मैं तुम लोगों की लाश बद्र के गड्ढे में देख रहा हूँ। कहते हैं जैसे ही अब रसूल ने कह दिया है, और रसूल से बड़ा सच्चा कायनात में कोई नहीं है, अब रसूल ने कह दिया है कि मैं तुम लोगों की लाश बद्र के गड्ढे में देख रहा हूँ। अब लाशें बद्र के गड्ढे में मौजूद होनी चाहिए। रसूल ने यह भी बता दिया, फला फला यहाँ मरेगा, फला फला यहाँ मरेगा, उसकी लाश वहाँ होगी, उस काफिर की लाश वहाँ होगी, फला की लाश वहाँ होगी, उसका नाम ये है, उसका शजरा ये है, उसका कबीला ये है। क्योंकि रसूल ने ऐलान किया था, सुनो मैं तब भी रसूल था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, मैं जब भी रसूल था। जैसे रसूल ने ये खुतबा खत्म किया, एक मरतबा दरवाजे के सामने से अली चलते हुए आए, मस्जिद में दाखिल हुए, तो कहा सुनो मैं जब भी वली था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। कहते हैं माज मऊज औफ आए, सामने आए वलीद, उतबा और शैबा। जैसे ही उनकी नज़र उन्होंने यूं करके देखा, अब जाहिर है वो क्या कह रहे हैं, हम नजमुस शहर की बेटियां, हम सितारों की बेटियां हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। यानी वो अपने ऊपर बड़ा फख्र कर रहे हैं, यानी उन्हें भी अपने शजरों पे फख्र महसूस हो रहा है। आप बहुत आसानी सुन रहे, उन्हें भी, काफिरों को भी अपने शजरों पे फख्र महसूस हो रहा है। कहते हैं जैसे ही माज मऊज और औफ आगे बढ़े, अब जैसे ही आगे बढ़े, पुकार के उन्होंने दूर से देखा और पुकार के कहा मोहम्मद बड़े शजरे वालों को भेजो, हमें छोटे शजरे वालों से नहीं लड़ते, बड़े शजरे वालों को भेजो, हम छोटे शजरे वालों से नहीं लड़ते। अब मुझे समझ में आया, चाहे खैबर हो, चाहे खंदक हो, चाहे बद्र हो, चाहे ओहद हो, रसूल ने किसी और को क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा कि मैदान में शजरा बताना पड़ता है, सिवाय अली के कोई अपना शजरा नहीं बता सकता था। सिवाय अली के कोई अपना शजरा बता ही नहीं सकता था, बल्कि मैंने रोक दिया। देखिए मुतालबा क्या था, कल मैंने क्या जुमला कहा था कि आप अली के इल्मी मसले पढ़िए, इल्म पढ़िए, जो अली ने इल्म बांटा है, अली ने जो इल्म बांटा है। अब अली का इल्म मैं आपको क्या बताऊँ। इसी बद्र की लड़ाई के बाद कहते हैं कि जैसे ही अली मौजूद थे, तमाम मसाब आते थे, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में जमा तो साहिबा से लेकर काजिम गजनी ने सबने से को लिखा है। कहते हैं कि सब असाब बैठे होते थे, कोई शख्स आता था, सवाल पूछता था, सलाम करता था, वापस चला जाता था। ये शख्स कौन था? देखिए अल्लाह ने, मैं आ रहा हूँ, मैं बद्र पे आता हूँ, अल्लाह ने खज़र को वो इल्म अता किया जो इल्म मूसा को भी अता नहीं किया। आप सब मुझे बेहतर जानते हैं। मूसा खज़र के पास पहुँचे, खज़र ने कहा
تم میرے ساتھ آ تو گئے مگر تم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو. کہا نہیں جہاں تک کوشش ہوگی میں صبر کا مظاہرہ کروں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. کہتے ہیں جناب خضر چلے. اب جیسے ہی جناب خضر چلے اب جو پہنچے تو کشتی پہ سوار ہوئے. کشتی بنائی بڑی عیبدار کشتی, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, عیبدار کشتی بنائی. بے ساختہ جناب موسیٰ کے لبوں سے جملہ نکل گیا, یہ بتائیے آپ نے یہ عیبدار کشتی کیوں بنائی ہے؟ خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو, تم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو. کہا نہیں اب میں وعدہ کرتا ہوں, اب میں صبر کا مظاہرہ کروں گا. آگے پہنچے, تھوڑا سا آگے پہنچے, ایک لڑکا جو ہے وہ کھیل رہا تھا, بچہ نمن لڑکا تھا. خضر نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا. اب موسیٰ کے لبوں سے پھر بے ساختہ جملہ نکلا, یہ بتائیے کہ آپ نے اسے قتل کیوں کر دیا, یہ تو معصوم ہے. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو. یہ خضر اور موسیٰ کے علم میں فرق ہے. تیسری جگہ پہنچے, کہا مٹی لاؤ پانی لاؤ, دیوار بنائی. حیات القلوب اور تسلسل الانبیاء میرے لیے واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں جیسی دیوار بنی, اب پھر کہا دیوار تو بن گئی, تھوڑی سی اجرت مل جاتی. کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ہو. کہا اب تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا, اب خدا حافظ, اب تم جانو اور تمہارا اللہ جانے, اب تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک موجود ہے. ایک مرتبہ کا سنو, اب جو تم نے صبر کا مظاہرہ نہیں کیا, میں تمہیں بتاتا چلوں, جو کشتی میں نے عیبدار بنائی تھی وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم بادشاہ تھا, اور اتنا ظالم تھا کہ اگر یہ کشتی میں عیبدار نہ بناتا تو ان لوگوں کے پاس جو پیسے یہاں سے آتے ہیں وہ ان پہ قبضہ کر لیتا. کہا ٹھیک ہے آپ نے درست فرمایا. کہا اس بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا باعث نہ بنتا, وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان اولاد تھا, وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ان کو ایک صالح بیٹا عطا کر. یہاں تک کہ تیسرا سن لو, تیسرا میں نے دیوار اس لیے بنائی کہ دیوار میں یہاں ان کے ماں باپ نے, ان بچوں کے ماں باپ نے خزانہ چھپا کے چلے گئے تھے. اگر دیوار نہ بناتا تو خزانہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا اور ان کو کچھ بھی نہ ملتا. یہاں کہہ کے آپس میں دونوں رخصت ہو گئے. یہ موسیٰ کا علم تھا, یہ خضر کا علم تھا. آپ علی کا علم جاننا چاہتے ہیں, وہ موسیٰ کا علم تھا, یہ خضر کا علم تھا. کہتے ہیں علی سے پوچھا اور چوتھے امام سے, مولا ایک شخص آتا ہے, پیشانی پر اس کے سجدے کے نشان ہے, حسین ترین جوان ہے. ایک شخص چلتا ہوا آتا ہے, دوپہر میں آتا ہے آپ کو سلام کرتا ہے, شام میں آتا ہے آپ سے سوالات پوچھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. جملہ سنیں گے, پکارے گا مولا یہ کون ہے؟ امام نے کہا یہ خضر زمانہ ہے, یہ دن کو سلام کرنے آتے ہیں اور شام کو آ کے سوال پوچھ کے واپس چلے جاتے ہیں. شام کو آ کے سوال پوچھ کے واپس چلے آتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی کسی بڑی منزل پر ہو, مثال کے طور پر اگر کوئی کسی بڑی منزل پر ہے اور وہ بہت بڑا ہو گیا تو اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے کہ وہ کریڈٹ کسی اور کو دے کہ نہیں حضور میں ان کی وجہ سے ہوں جو ہوں. ایسے کہتے ہیں نہیں حضور میں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں, یہ تو مولا کا کرم ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جو کم ظرف آدمی ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے کیا ایسا. علی سے بڑا اعلیٰ ظرف کائنات میں کوئی نہیں. علی سے پوچھا یہ تلوار کیسے چلاتے ہیں, 2 انگلیوں سے در خیبر کو کھاڑ لیا. پکار کے کہا قوت ربانیہ ہے. یہ قوت ربانیہ نہیں, آپ کہاں سمجھے, قوت ربانیہ ہے. علم کی تعریف ہوئی. علی نے پکار کے کہا حاضر لعاب رسول اللہ, یعنی علی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے تمام کریڈٹ اللہ اور نبی کو دے دیے. اللہ اور نبی کو تمام کریڈٹ دے دیے. کریڈٹ کوئی بھی اپنے تک نہ رکھا. علم کی تعریف ہوئی, کہا پیغمبر کا دیا ہوا علم ہے. طاقت کی تعریف ہوئی, کہا قوت ربانیہ ہے. ہر چیز اللہ نے نبی اور علی کو دی ہے. نہ جانے دنیا کیوں ہم سے ناراض ہو جاتی ہے اگر ہم علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ارے علی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کو بھی دیا ہے, اللہ کو بھی دیا ہے, نبی کو بھی دیا ہے, اللہ کو بھی دیا. کہتے ہیں ماز موز وفائے. ایک مرتبہ تمام لوگوں نے پکار کے کہا محمد بڑے شجرے والوں کو بھیجو, ہمیں چھوٹے شجرے والوں سے نہیں لڑتے. یہاں تک کہ پکار کے ماز موز واپس آئے. رسول نے کہا چچا حمزہ, عبیدہ, اور اب سب حیران تھے. اب تیسرا کون جائے گا؟ 24 برس کے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار نہیں ہے, ہاتھ میں صرف تلوار ہے. یہاں تک کہ تلوار علی کے ہاتھ میں تھی. پکار کے کہا علی. جیسے ہی علی پہنچے, اب کہتے ہیں جمال الثاقبہ کتاب میں جملہ ہے, نہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے نہ مسلمانوں کے پاس تلواریں تھی. کہتے ہیں تینوں پہنچے. اب جو پیدل پہنچے تو ولید کے مقابل آئے علی, عتبہ کے مقابل آئے
حمزہ اور شیبہ کا مقابلہ ہے عبیدہ. کہتے ہیں جیسے ہی علی نے کہا ابھی تو میں جوان تھا، نہ جانے اس جوانی میں نے کتنے سورماؤں کے کلیجوں کو چیرا ہے. اور میں نے دیکھا تھا کہ ولید کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کیونکہ ولید کے ہاتھ میں انگوٹھی موجود تھی. ولید سے میں نے کہا پہلا حملہ کر. ولید نے پہلا حملہ کیا، میں نے وار کو روکا. اب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دوسرا حملہ کیا تو ولید نے وار کو روکا. جملہ سنیں گے. علی نے کہا جیسے ہی میں نے تلوار ہوا میں لہرائی، ایک مرتبہ ولید 2 قدم پیچھے ہٹا. جیسے ہی 2 قدم پیچھے ہٹا، ولید جس ہاتھ پہ تلوار لہرا رہا تھا میں نے اسی ہاتھ کو کاٹا. جیسے ہی ہاتھ کو کاٹا، ہاتھ ہوا میں اڑا، تلوار اس کے سینے میں آ کے پیوست ہوئی. جیسے ہی سینے میں آ کے پیوست ہوئی، میں نے فوراً سے ولید کی گردن کو اڑا دیا. کہتے ہیں اب جو دیکھا تو چچا حمزہ جو ہے وہ عتبہ سے الجھے ہوئے تھے. اب میں نے یہ دیکھا اور پکار کہا چچا حمزہ اپنے سر کو جھکائیے. جیسے ہی چچا حمزہ نے اپنے سر کو جھکایا، علی نے عتبہ کی بھی گردن اڑائی، یہاں تک کہ عبیدہ جو ہے وہ زخمی ہو چکے تھے. میں نے چچا حمزہ سے کہا چچا حمزہ آپ عبیدہ کو سنبھالیے، میں جا کے شیبہ کی گردن کو اڑاتا ہوں. علی کہتے ہیں میں نے جا کے شیبہ کی گردن کو بھی اڑایا. ابھی علی کے پاس تلوار نہیں ہے، ابھی علی کے پاس تلوار ہے، ذوالفقار نہیں ہے. یعنی پتہ یہ چلا، میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، حوالے کا ذمہ دار ہوں. تنہا علی نے 70 کافروں میں سے 45 خود قتل کیے تھے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ذوالفقار عہد میں آئے گی، مگر پھر بھی علی نے بڑے بڑے پہلوانوں کو قتل کیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ ذوالفقار علی کی محتاج ہے، علی ذوالفقار کے محتاج نہیں ہے. دوسرا رخ کہتے ہیں کہ عتبہ شیبہ ولید ان تینوں میں سے 2 کو علی نے قتل کیا اور 1 کو حمزہ نے قتل کیا. دیکھیے اب کسی نے بھی قتل کیا ہو، چاہے جناب حمزہ نے قتل کیا ہو چاہے علی نے قتل کیا ہو، وہاں 3 مقابل تھے. وہاں عورتیں یہ گا رہی تھی ہم نجم الشہر کی بیٹیاں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. تو میں جملہ کہنے کی اجازت دیں. ہم 1400 برس سے یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے مقابل 3 مرد آئے تھے اور 1 عورت آئی تھی. کہہ دیا میں نے جملہ، علی کے مقابل 3 مرد آئے تھے 1 عورت آئی تھی. اب رسول نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کی لاش بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں ایک مرتبہ پہنچے، صحابہ کے ساتھ چلے. مجھے سے بہتر جانتے ہیں کون موجود تھا اور کس نے رسول سے کہا تھا. کہتے ہیں جیسے رسول آئے، رسول آنے کے بعد کہا اٹھاؤ لاشوں کو، اٹھاؤ لاشوں کو پلٹو، لاشوں کو پلٹو. جیسی لاشوں کو پلٹا، کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کی لاش بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد ہر ایک لاش پہ پہنچے، پکارے کا یہی جگہ بتائی تھی، یہی ولید مرے گا، یہی جگہ بتائی تھی، یہی شیبہ مرے گا، یہی جگہ بتائی تھی، یہی عتبہ مرے گا. ایک مرتبہ کہا لاشوں کے قریب آئے، پکار کے کہا ہاں بھائی فلاں ابن فلاں، ہاں ولید بن عتبہ، یہ بتاؤ جو تمہارے خداؤں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا یا میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ اسی صحابی نے پکار کے رسول کے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ تو ان میتوں سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہی آپ کی بات سن رہے ہو. رسول نے جلال کے عالم میں کہا بے وقوف، تم سے زیادہ اچھے سے یہ میتیں میری باتیں سنتی ہیں. اچھے سے یہ میتیں میری گفتگو سنتی ہیں. دیکھیے کہیں گے جنگیں پڑے جا رہے ہیں، جنگ تو ہم سنتے رہتے ہیں. میدان جنگ میں آل محمد کا گھر کا بچہ بھی موجود ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ جیسے ہی حکم دیا یزید نے، بچے بھی میدان جنگ میں اپنا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی حکم ملا یہ بدر کی لڑائی ختم ہو گئی، وہاں رونا شروع ہو گیا. کل عہد پڑ جائے گی، کل ذوالفقار نازل ہوگی، کل اللہ آیت بھی بھیجے گا، سب چیزیں بھیجے گا. عہد کے میدان میں نہ جانے کیا کیا کام ہوئے، کل آپ سنیں یہی تقریر رک رہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے بدر کی لڑائی ختم ہوئی وہاں قیامت برپا ہو گئی. علی نے تنہا 45 کافروں کو مارا. اب یہی بدر کی لڑائی تھی جو کربلا تک پہنچی تھی. کہتے ہیں امام محمد باقر یزید نے کہا سید سجاد کو قتل کر دو. قاسم قزوینی کی کتاب ہے اور باقر کلاشی، سید سجاد کو قتل کر دو. نہیں میں آپ اس کو فضائل میں سنیے یا مسائل میں آپ کی اپنی مرضی ہے. کہتے ہیں
کہا قتل کر دو۔ ایک بار 5 برس کے محمد باقر اٹھے، آل محمد کے گھر کا 5 برس کا بچہ بھی حجت ہوتا ہے، 5 برس کا بچہ بھی علی ہوتا ہے۔ ارے یہاں تو آپ 5 برس پہ حیران ہیں، آل محمد کے گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ بھی علی ہوتا ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی حجت ہوتا ہے۔ وہ 6 مہینے کی عمر میں بھی وہی کام کرتے ہیں جو 60 برس کی عمر میں علی نے کام کیے ہیں۔ یہ آل محمد کے گھر، دیکھیے باقی گھرانے کے بچے اور ہیں، آل محمد کے گھرانے کے بچے اور ہیں۔ کہتے ہیں محمد باقر آگے بڑھے، 5 برس کے ہیں، ایک معصوم نے معصوم کو قتل ہونے سے بچا لیا، پکار کر کہا یزید سن، فرعون اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، مگر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح ہم موسیٰ اور ہارون کو قتل کر دیں، مگر وہ قتل کرنے میں ناکام رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فرعون جو ہے وہ حلال زادہ تھا۔ بچے نے کیا جواب دیا ہے؟ فرعون جو ہے وہ حلال زادہ تھا، ولد الزنا نہیں تھا۔ معصوم کا قاتل جو ہے وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرعون جو ہے وہ حلال زادہ تھا۔ یہاں تک کہ اب جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے سب نے کہا یزید اس بچے نے تو تمہارا شجرہ کھول دیا ہے، اس بچے نے تمہیں معصوم کو قتل کرنے سے بچا لیا ہے۔ تو آل محمد کے گھرانے کا بچہ بھی میدان جنگ میں موجود ہے، 5 برس کے بچے نے امام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ جب سوچئے جو 5 برس کی عمر میں ایسا ہو، وہ جب امامت کی منزلت پر آئے گا تب کیسا ہوگا؟ جب امام محمد باقر امامت کی منزلت پہ آئیں گے تو کیسے ہوں گے؟ یہی بدر کی لڑائی کربلا تک پہنچی، جو علی نے اتنے کافروں کو قتل کیا۔ جھگڑا رسول اللہ سے نہیں تھا، جھگڑا حسین سے بھی، جھگڑا تھا علی سے۔ یہ علی کی دشمنی تھی جو کربلا تک پہنچی تھی۔ جب حسین کو قتل کرنے لگے تو حسین نے پکار کے کہا میری کیا خطا ہے؟ کیا تم نے مجھے نانا کے دوست میں نہیں دیکھا؟ کہا یہی خطا ہے کہ تمہارے باپ نے ہمارے باپ داداؤں کو قتل کیا ہے۔ یہ حسین کی دشمنی کی وجہ بنی کہ علی سے دشمنی تھی۔ اور کل آپ نے سفر امام حسین سنا، جب حسین جانے لگے تو زینب کو ایک وصیت یاد آئی۔ دھوپ بہت تیز تھی، 28 رجب تھا، آج حسین کربلا پہنچ گئے، میں آمد پڑھوں گا۔ کہتے ہیں دھوپ بہت تیز تھی، حسین بار بار اپنے پیشانی سے پسینہ صاف کر رہے تھے۔ زینب کو جیسے ہی یہ منظر دکھا، زینب کو فاطمہ کی وصیت یاد آئی۔ فاطمہ نے کہا تھا زینب میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے، زینب میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں جانے دیا، زینب میں نے کبھی حسین کو پیاسا نہیں رکھا، زینب حسین کو کبھی دھوپ میں نہ جانے دینا، زینب حسین کو کبھی پیاسا نہ رکھنا، زینب حسین کو کبھی رونے نہ دینا۔ یہی وصیت فاطمہ نے علی سے کی تھی۔ تو کہا تھا علی میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے ہیں، علی میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں جانے دیا ہے، مگر ہائے عاشور کا منظر، حسین دھوپ میں 78 لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ حسین دھوپ کے سفر میں نکلے، کوئی سمجھے تو کہ حسین نے 6 ماہ کا سفر کیسے کیا، ماں بہنوں کے ساتھ کیا، کیسے کیا، بیٹیوں کے ساتھ کیا، کیسے کیا، یہ صرف حسین جانتے ہیں۔ باغ امام جعفر صادق یہ وہی مقام ہے کہ جہاں حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، جہاں سے حسین کا قافلہ داخل ہوا۔ میں 9 محرم کو یہ روایت پڑھوں گا کہ اسی کے آگے تھوڑا سا جس نے زیارت کی ہے وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور جس نے نہیں کی میری دعا ہے اس ذکر کے صدقے سے وہ اسی سال کربلا جائے اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھے۔ باغ امام جعفر صادق سے تھوڑا سا آگے مقام امام زمانہ ہے، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے، جہاں حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے۔ میں اس کی تفصیل 9 محرم کو عرض کروں گا۔ کہتے ہیں حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، ایک مرتبہ خیمے لگائے گئے، سب سے آگے خیمہ تھا عباس کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ علی اکثر کہا کرتے تھے زینب تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی، زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، مگر زینب اکثر یہ کہتی تھی بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کیسے چھینی جا سکتی ہے۔ عباس کا خیمہ سب سے آگے اس لیے تھا کہ عباس پہ بڑا بھروسہ تھا آل محمد کو، عباس پہ بڑا بھروسہ تھا، عباس سے بڑی بھارت تھی آل محمد کو۔ کہتے ہیں جیسے ہی قافلہ داخل ہوا حسین نے ایک خط لکھا، خط میں لکھا حبیب تمہارا دوست حسین تمہیں یاد کر رہا ہے، پکارے گا نرگہ آتا میں فاطمہ کا لال گھیرا جا چکا ہے، اب حسین کا مددگار کوئی نہیں ہے،
اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو فوری آ جاؤ۔ کہتے ہیں نیچے حسین کی غربت دیکھیے، حسین نے نیچے یہ نہ لکھا کہ حسین بن علی، حسین نے لکھا حسین بن فاطمہ الزہرا۔ یہ حسین کی غربت تھی۔ کہتے ہیں جیسے ہی حبیب پہنچے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ریاض الجمالی و صدقین کتاب ہے، نہ جانے آپ یہ جملہ کیسے سنیں گے۔ جیسے ہی حسین کربلا پہنچے اور حبیب کو خط بھیجا اور حبیب نے خط پڑھا، جیسے ہی حبیب نے خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد جیسے ہی کربلا آئے، زینب نے کہا فضا ارے کون آیا ہے؟ تو کہا کہ کہا شہزادی حبیب آئے ہو۔ زینب نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام پیش کرنا، حبیب کو میرا سلام پیش کرنا۔ مگر کہتے ہیں حبیب لرز گئے، حبیب کانپ گئے، تو کار کے کہا آل محمد کو یہ غربت آ گئی کہ زینب شہزادی حبیب کو سلام پیش کر رہی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی حبیب آئے، اب حسین کا لشکر تیار ہے، 71 شہید حسین کے پاس موجود ہے، 71 اصحاب موجود ہے۔ ہلال بن نافع کہتا ہے شب عاشور کا دن تھا، حسین جب سب کو پکار کے کہہ چکے تم سب کی جنت کا ذمہ دار میں ہوں، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، مگر حسین کی محبت یہ ہے کہ سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آج ہم سب اپنے خیموں میں موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین 2 قدم آگے بڑھے۔ ہلال بن نافع کہتا ہے حسین کے ساتھ کوئی نہ تھا، حسین تنہا جا رہے تھے۔ جیسے ہی حسین آگے پہنچے، اب جو حسین آگے پہنچے پکار کے کہا، جگہ پہ رکے، پکار کے کہا اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، یہی میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ 2 قدم آگے بڑھے، پکار کے کہا اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، یہی میں ہاتھوں پہ علی اصغر کو بلند کروں گا۔ پکار کے کہا 2 قدم آگے بڑھے، اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، ارے یہی علی اکبر، یہی علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی اور علی اکبر مجھے سزا دیں گے، بابا میرا آخری سلام۔ کہتے ہیں 2 قدم آگے بڑھے، پکار کے کہا اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، یہی میرے عباس کا بازو قلم ہوگا۔ اس کے بعد آگے گئے، پکار کے کہا اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، ارے یہی میرے عباس کے سر پہ گوشت لگے گا۔ 2 قدم آگے بڑھے، پکار کے کہا اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، یہیں پر سکینہ کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے۔ 2 قدم آگے بڑھے، پکار کے کہا اے جگہ میں تجھے پہچانتا ہوں، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میں آل محمد کا لاشا اٹھاؤں گا۔ آخری جملہ اور پڑھنے کی ہمت نہیں، 2 قدم آگے بڑھے، ایک نشیب کے اندر اترے۔ ہلال بن نافع کہتا ہے اب مجھے کچھ نظر